बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले प्रोग्राम में बात करना चाहेंगे मिनी बजट के हवाले से। वफाकी हुकूमत ने 360 अरब रुपए का मिनी बजट कौमी असम्बली में पेश कर दिया। ऐवान में शदीद हंगामा आराई देखने में आई अपोजिशन की जानिब से, लेकिन फिर भी हुकूमत की जानिब से ये बजट पेश किया गया। और आपको बताते चलेंगे तकरीबन 144 अशिया ऐसी हैं जिसमें बच्चों के दूध से लेकर गाड़ियों तक पे तमाम पे जो टैक्सेस की शरह पहले कम थी या नहीं थी उस पर बढ़ाकर अब 17% टैक्स लागू कर दिया गया है। यानी ये 144 अशिया जिसमें ना सिर्फ अद्वियात शामिल हैं, बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लगाया गया है, सोने के ऊपर टैक्स लगाया गया है, रेस्टोरेंट्स में जो खाना खाया जाता है उस पर टैक्स लगाया गया है, यहाँ तक कि परचून की दुकान पर भी टैक्स लगा दिया गया है। इसके अलावा साशे पैक जिस पे पहले टैक्स की छूट दी जाती थी, इसलिए कि समझा ही जाता था कि साशे पैक एक मुतवस्सित तबके से ताल्लुक़ रखने वाला शख्स इस्तेमाल करता है, अब उस पर भी 17% टैक्स लगा दिया गया है। नाज़रीन, सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस टैक्स लगाने से हुकूमत जो अहदाफ हासिल करना चाहती है क्या वो हासिल कर पाएगी, या टैक्स की चोरी मज़ीद बढ़ जाएगी। यानी आम लोग जो कि बासानी टैक्स दे देते हैं, या जब अशिया खुरोनोश की खरीदारी की जाती है तो उस वक्त मजबूरन टैक्स देना पड़ता है, क्या इसलिए टैक्स लगाया गया है? क्या टैक्स नेट को बढ़ाया नहीं जा सकता था? यानी वो लोग या ऐसी इंडस्ट्रीज जिनको टैक्स की छूट दी जाती है, या ज़राअत या और दूसरी चीज़ें, क्या उस पर टैक्स नहीं लगाया जा सकता था? क्या वजह है कि हमारे यहाँ हुकूमतें यानी बरसर इक़्तिदार आने से पहले बड़े बड़े दावे करती हैं और जागीरदाना जो निज़ाम होता है उसको ख़त्म करने की बात की जाती है, सरमायादारों के ऊपर टैक्स लगाने की बात की जाती है, लेकिन जब टैक्स लगाने का वक्त आता है तो इस शिकंजे में आता है एक गरीब आदमी। नाज़रीन, अब महंगाई जो कि पहले से ही जिसके तले गरीब आदमी दबता जा रहा था, अब ये महंगाई मज़ीद बढ़ती जाएगी। टैक्स चाहे हुकूमत तक पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन गरीब आदमी से चार्ज ज़रूर कर लिया जाएगा। और अब देखना ये होगा कि किस तरीके से अवाम इस महंगाई से निकलते हैं या अपनी आमदनी को किस तरह मज़ीद बेहतर बनाते हैं। एक तरफ बेरोज़गारी है, जो मुआशी हालात हैं मुल्क के वो ख़राब होते जा रहे हैं, दूसरी जानिब महंगाई बढ़ती चली जा रही है। नाज़रीन, आपको बताएं कि आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई जो कि ऑल कराची सिटी जो एसोसिएशन है उसके चेयरमैन शर्जील गोपलानी ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उनके साथ सुन्नी इत्तेहाद तहरीक के जो सरबराह हैं सरवत एजाज कादरी वो भी मौजूद थे। और उनका कहना ये था कि महंगाई की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से बाप अपने बच्चों के हमरा खुदकुशी पर मजबूर हो गए हैं। नाज़रीन, ऐसी सूरत हाल में जब ताजिर, यानी ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहना था कि कराची शहर जो कि सबसे ज़्यादा टैक्स देता है, टैक्स देने वालों को बड़ी मराहत दी जाती हैं, लेकिन कराची शहर को कोई मराहत नहीं दी जाती। इसी वाले से हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। और आपको बताते चलें कि हमारे साथ इस वक्त स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ऑल सिटी ताजिर एसोसिएशन के चेयरमैन जनाब शर्जील गोपलानी साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शर्जील भाई, आपको खुश आमदीद कहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कुछ ही देर में हम सरबरा सुन्नी तहरीक सरवत एजाज कादरी साहब से भी बात करेंगे और उनसे भी जानेंगे कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, ये जो ऐलानात किए गए हैं, इस पर किस तरीके से अमल किया जाएगा। शर्जील भाई, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। सर, क्या कहते हैं, महंगाई एक तरफ है, ताजिर हजरात अगर महंगाई से इतने परेशान हैं तो फिर आम आवाम का क्या बनेगा, क्या कहते हैं आप? बहुत अलमिया है और बहुत परेशान कौन हालात हो चुके हैं। और आज का बजट देख के तो आप समझेंगे जो रही सही उम्मीद थी वो भी ख़त्म हो गई। इस वक्त कराची शहर में जीना दोभर कर दिया गया है और इस मुल्क में रहना भी अब अजाब कर दिया गया। आज आप देखें कि बच्चों के दूध के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया, पैम्पर्स के ऊपर भी इन्होंने टैक्स लगा दिया। अच्छा, जेवरात जो सोने चांदी की आप बात कर रहे हैं, सोने पे टैक्स तो पहले से था। बेसिकली इसकी जो मेकिंग थी उस पर 1% सेल टैक्स लिया जाता था, 17% नहीं लिया जाता था। उसकी वजह ये थी कि एक टाइम पे हम यहाँ से जेवरात चांदी और सोने के बना के मिडिल ईस्ट बेचते थे। अब वो हुकूमती पॉलिसियों की वजह से एक तो सोना हमें इम्पोर्ट में नहीं मिलता और जो है हमारी एक्सपोर्ट वो भी डिस्टर्ब हो गई है, तो उसकी वजह से जो है वो इंडस्ट्री भी बिल्कुल जवाल पजीर है। होना ये चाहिए था कि आप इंडस्ट्री को सब्सिडीज देते, इंडस्ट्रीज को आप जो है किसी तरीके से बूस्ट करते आगे ले जाने। आप देखें माइनिंग की जो मशीनरी है, माइनिंग का सेक्टर वैसे ही आपका वीक है। और बात ये होती है कि पाकिस्तान के पास बेतहाशा खजाने हैं हमारे पास, चाहे रेकोडेक की सूरत में मौजूद हैं, चाहे मार्बल्स की सूरत में मौजूद हैं। आज दुनिया में मार्बल कहीं ब्लास्ट नहीं होता, बाकायदा कटिंग करके पूरी पूरी स्लैब्स निकाली जाती हैं और एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा हम इस पर रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। लेकिन इन्होंने आज उसके ऊपर मशीनरी अव्वल तो आ नहीं रही,
گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ نہیں کر رہی, گورنمنٹ فائننس نہیں کر رہی ان پروجیکٹ کو, الٹا اس کے اوپر ٹیکس لگا دیا گیا, تو جو تھوڑا بہت رہی صحیح قطر ہے وہ انہوں نے تباہ کر دی. آپ بات کرتے ہیں کہ بھائی ہم امپورٹ کو روکنا چاہتے ہیں, لوکل انڈسٹری کو ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. آج آپ نے تمام مشینریز کے اوپر 17% سیل ٹیکس عائد کر دیا, تو اب آپ بتائیں کہ کون یہاں پہ مشینیں منگائے گا, اور کون. اول تو اس ملک میں انڈسٹری چل رہی ہے وہ بھی بند ہو رہی تھی, اور آج آپ نے جو آخری کیل جو ہے اس تابوت میں ٹھوک کے یہ بات ثابت کر دی کہ آپ کو اس ملک کی معیشت سے کسی کو کوئی لگاؤ نہیں ہے, نہ اس ملک سے لگاؤ ہے. آپ نے اٹھا کے پورا کا پورا اسٹیٹ بینک اٹھا کے آپ نے آئی ایم ایف کو دے دیا. پھر وزیر خزانہ صاحب بول رہے ہیں تو آئی ایم ایف تو بول رہا تھا 700 ارب کا مارچ میں لگانے کا, ہم نے ابھی یہ لگا دیا. 350 ارب انہوں نے آج لگا دیا, اگلے 3 ماہ میں 350 ارب اور لگا دیں گے. ان کا کہنے کا مطلب یہی ہے. اور یہ 350 ارب روپے کا امپیکٹ نہیں آئے گا, یہ 1600 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا. میں آپ کو یہ بتا دوں, یہ آپ کی ساری ہر آئٹم مہنگی ہو جائے گی. وہ اس طرح جب 17% آپ دیں گے, اس کے اوپر لازمی بات ہے کہ یہ 2 ہاتھوں میں اگر گیا تو 3% اس کے اوپر ایکسٹرا جی ایس ٹی لگنا ہے. یہ 23% پہ جائے گا. یہ آپ کو 343 ارب روپے نظر آ رہے ہیں, یہ 700 سے 800 ارب روپے ہیں. پھر جتنے ہاتھوں میں زیادہ جائے گا اتنا ٹیکس بڑھتا جائے گا. انہوں نے پرچون فروش تک وہ ٹیکس لگا دیا ہے. شاشے والی جو آپ نے ابھی بات بولی, جو 10 روپے کا شیمپو لے کے کوئی نہاتا تھا, اب وہ 10 روپے کا شیمپو لینے جائے گا تو اس کو 11 روپے 70 روپے کے پیسے کا نہیں پڑے گا, وہ پڑے گا 13 روپے کا, کیونکہ فیکٹری 17% لینے کے بعد اس کے بعد اس کے اوپر چارجز آئیں گے. ہول سیلر اپنا جو ہے 17% ٹیکس پر ٹیکس لگتا رہے گا, ٹیکس پہ ٹیکس لگتا رہے گا. یہ آپ کا 17% کا امپیکٹ نہیں, 23% پہ جائے گی یہ کہانی. آپ کی ساری معیشت زوال پذیر ہے اس وقت. آپ دیکھیں کہ لوگ جس طرح خودکشیاں کر رہے ہیں, خودکشیوں کا گراف بڑھے گا. ملک کی معیشت تباہی کے دہانے پہ پہنچی ہوئی تھی, ملک کو بالکل ہی تباہی پہ لے جا رہے ہیں. آپ کی اسمگلنگ بڑھ جائے گی. آپ ایک چیز دیکھیں نا, پچھلے 3 سال میں یا 2 سال سے چھالیا پہ بینڈ ہے. چھالیا کیا شہر میں نہیں آ رہی, اسمگلنگ آ رہی ہے, کیونکہ 70-80 لاکھ روپے جس کنٹینر پہ آپ نے ٹیکس لگا دیا, تو 20 لاکھ روپے وہ بارڈر سے لے کے یہاں تک اداروں کو دے کے آرام سے لے کر آئے گا. آج آپ کا اسمگلنگ کا ریشیو 20 لاکھ روپے دے کے لے کے آ جاتے ہیں, اسمگلنگ بڑھتی ہے. اچھا شیرجیل صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت. ہمیں آن لائن جوائن کیا ہے سنی تحریک کے سربراہ ہیں ثروت اعجاز قادری صاحب, جنہیں ہم خوش آمدید کہنا چاہیں گے. السلام علیکم ثروت بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں سر پروگرام خبر کی خبر میں. ہیلو جی السلام علیکم ثروت بھائی, خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں. جی بہت شکریہ. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. آپ کے تمام دوست یہاں جو تشریف فرمائے سب کو السلام. جی اچھا ثروت اعجاز قادری صاحب, آج پریس کانفرنس کی گئی ہے, شرجیل بھائی میرے ساتھ یہاں موجود ہیں, آپ کو ہم نے فون لائن پہ لیا ہے, اور کیا سمجھتے ہیں مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے, لوگوں میں مایوسی بڑھتی جا رہی ہے, خودکشی کرنے کا تناسب, حالانکہ ہمارے مذہب میں خودکشی حرام ہے لیکن مجبور ہو کے لوگ خودکشی کرنے پر مجبور ہو گئے ہیں. سر کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ سب سے پہلے تو ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت شکریہ, اور یقیناً وہ اس وقت جس حساس ایشو پہ گفتگو ہو رہی ہوگی, ہمارے دوست حضرات یہاں تشریف فرما ہیں جو کہ اس معزز پیشے سے تعلق رکھتے ہیں, جو کہ عوام کے مسائل سے ریلیٹڈ ہیں. اور بس المیہ ہے اس ملک کا, اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے بعد ہمیں کوئی ایسی قیادت میسر نہیں ہوئی جو ملک کی ترقی اور ملک کی بقایا کے لیے کوئی اپنا کردار ادا کرے. یقیناً یہ تو پالیسیز ہوتی ہیں جو ملک دشمن پالیسیاں بنائی ہوئی ہیں, اور جس طرح مہنگائی نے غریب کی کمر توڑ دی ہے, ذہنی طور پہ مفلوج کر دیا ہے, اور یہ دوسری طرف پھر حکومت کی معاشی پالیسیاں جو کسی طور پہ بھی عوام دوست نہیں ہے, معاشی عدم استحکام کی وجہ سے یہ غربت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے, 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے, مہنگائی ہو, بے روزگاری ہو, اور جس کے سبب چوری, اسٹریٹ کرائم اور ایک کا اضافہ ہو رہا ہے. مجھے تو اللہ معاف کرے ڈاکٹر صاحب, یہ کہتے ہوئے بھی تھوڑی دکھ ہو رہا ہے مجھے یہ جملہ کہتے ہوئے, کہ اگر یہی صورتحال رہی تو ملک میں خانہ جنگی کے خدشات جنم لیں گے. انتہائی بے روزگاری, انتہا پسندی بھی. آپ یقیناً کا آغاز ہم تو یہ سمجھتے تھے کہ اب وقت اچھا آ رہا ہے, اب انشاءاللہ وقت بدلے گا, تبدیلی آئے گی, لیکن بس المیہ ہے اس ملک کا, اور ہم سمجھتے ہیں اس ملک پہ تو تمام مافیاز کا قبضہ ہے, چاہے وہ آٹا مافیا ہو, چینی مافیا, آئل مافیا, دودھ مافیا, اسکول مافیا. مطلب غریب کو غریب سے اس کے جینے کا حق چھین رہے ہیں.
اور ہم یہ میں تو سمجھتا ہوں کہ پالیسی ایسی لگ رہی ہے کہ اگر آپ کو غربت ختم کرنا ہے تو اس کے لیے کوئی ایسی پالیسی کی ضرورت نہیں، غریب ختم کر دو غربت ویسی ختم ہو جائے گی. اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ مافیا صرف آپ تمام حکومت اور اپوزیشن کا حصہ ہے، اور اسی وجہ سے یہ خوف آ رہا ہے کہ یہ کرپشن کیسے ختم ہوگی. نہ احتساب ہے، نہ آپ کیا کرپشن کے لیے کوئی ایسا ابھی تک کوئی روڈ میپ نہیں نظر آتا ہے جس میں آپ نے 10-15 لوگوں کو لٹکا دیا ہو. اگر آج چین نے 300 لوگوں کو اس کرپشن کی وجہ سے، چاہے وہ منسٹر ہو، امیر ہو، غریب ہو، مطلب جو لوگ اس میں ملوث پائے گئے، چاہے وہ منسٹری سے تعلق ہو یا کسی فیکٹری سے تعلق، انہوں نے ان کو پھانسی پہ ان کو ایک گولی سے ان کو ختم کر دیا. اس گولی کا معاوضہ بھی انہوں نے انہی سے لیا. ان کے اگر آپ کو میت چاہیے، آپ کو چاہیے تو اس گولی کا خرچہ بھی آپ دیتے. تو یہ جو نوجوان ڈگریاں لے کے غریب کے ہم بس تسلیاں ہیں، گھبرانا نہیں ہے بھائی، واقعی نہیں گھبرانا نہیں ہے ہم نے. سر تو کیا لائے عمل اختیار کیا جائے گا؟ مطلب باتیں تو کی جاتی ہیں، پریس کانفرنس بھی کی جاتی ہے، لیکن سر حل کیا نکلے گا؟ کس طریقے سے آپ سمجھتے ہیں اس مسئلے کو حل کیا جا سکتا ہے؟ اس کا میں رات معاشی ایکسپرٹ ہیں وہ بڑا زبردست گفتگو فرما رہے تھے. انہوں نے اس حکومت کو بہت ساری تجاویز لکھ کر دی ریٹن فارم میں. ظاہر بات ہے جو معاشی مسائل سے حل ریلیٹڈ ہے، آپ کی لوگ موجود ہیں، ایماندار لوگ موجود ہیں اس معیشت کو چلانے والے. تو میں رات ان کا سن رہا تھا، شبر دہلی صاحب نے بھی حکومت کو لکھ کے دیا کہ فوراً ایکشن کرنے کی ضرورت ہے، اس کے اوپر آپریشن کی ضرورت ہے اس وقت. اور آپریشن ایسا کہ جو اسی آپریشن کے بغیر ناممکن ہے کہ آپ ملک کی معیشت کو آپ نے سدھار سکیں. مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال دیتے ہیں. میں ابھی بیٹھا تھا شجیل بھائی کے ساتھ بھی بیٹھا، میں تاجر برادری کے ساتھ میری بیٹھک ہے. بہت ساری چیزیں دنیا میں مہنگائی ہوتی ہے، لیکن اس کے لیے کاؤنٹر میجر لیے جاتے ہیں کہ یہ چیز کریں گے تو یہ چیز ہو جائے گی. مثال کے طور پہ جیسے انہوں نے کہا آپ کی پالیسی ہے 1 ونڈو آپریشن کریں آپ، کہ بھائی ٹیکس دینا ہے سب دیں گے، سر یہ سب دیں گے. یہ اس ملک کے تاجر ہیں، اس ملک کی معیشت چلاتے ہیں، 70% ریونیو جنریٹ کرتے ہیں. یہ اپنے معاملات سب سمجھتے ہیں. آپ کو ان سے آپ ان کو بٹھائیں نا، جتنے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بٹھائیں، ان کو مشاورت کا حصہ بنائیں. آپ ان لوگوں کے باہر کے لوگوں کا IMF کی بنیاد پر اگر آپ اپنے فیصلے کرنا شروع کر دیں گے، اب آپ 500 ارب کا پہلے کیا ٹیکس کم لگے ہوئے کہ آپ 500 ارب کا نیا ایک بجٹ پیش فرما رہے، وہ بھی آپ نے کیا اسٹیک ہولڈرز کو اپنے اطمینان میں لیے، ان کو آپ نے اپنے کیا کہتے ہیں ان کو اعتماد میں لیا. یہ براہ راست یہ تو غریب متاثر ہوتا ہے. میں اور آپ کس چیز پہ ٹیکس نہیں دیتے؟ آپ بتائیں، دنیا کی جتنی چیزیں لے لیں ہم سب پہ ٹیکس لکھا ہوا تھا. پلس سگریٹ لے لیں، کوئی چیز لے لیں. سر کوئی لائے عمل طے کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے حکومت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے گا، پریشر کیسے کریٹ کیا جائے گا؟ سر اب تو ٹیکسز لگ جاتے ہیں نا، اس کے بعد تو آپ کو پتا ہے ٹیکسز ہمارے ملک میں مہنگائی ہونا آسان ہے، لیکن کبھی کوئی چیز سستی ہوتی نہیں نظر آتی، ٹیکسز واپس نہیں لیے جاتے. دیکھیں، میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ مجھے اور آپ نے سوچنا ہے، مجھے اس طبقے کو سوچنا ہے. میں نے کہا 2 اپوزیشن ہے، ایک اپوزیشن جو گورنمنٹ کے اندر بیٹھی ہے جو فکس میچ کے ساتھ کھیل رہی ہے. میں نے نہیں دیکھا آج تک، میں نے نہیں دیکھا 3.5 سال کے اندر اپوزیشن نے اپنا رول پلے کیا ہو. کیا خالی آپ لوگ کرتے ہیں، اس کے بعد دوسرے دن کہتے ہیں بجٹ پاس نہیں ہو سکتا، ایسی کی تیسی کر دیں گے، ہم روڈ پہ آئیں گے، ہم لانگ مارچ کریں گے. مجھے بتائیں لانگ مارچ ہوا کوئی ابھی تک؟ مجھے یہ بتائیں کہ کوئی بل رکا آج تک اس پارلیمنٹ سے؟ سارے بل پاس ہو رہے ہیں. اس کا مقصد ہے کہ میچ فکس ہوتا ہے، صرف شور شرابہ تھوڑا عوام کو اطمینان دلانے کے لیے. یہ اپنے الیکشن سر کون فکس کرتا ہے میچ؟ سرورت اعجاز قادری صاحب کیا سمجھتے ہیں کون فکس کرتا ہے؟ کرتے ہیں یہ دونوں، اپوزیشن ہو یا حکومت ہے، دونوں اس میں ہیں. اب اس کے اندر ایک اپوزیشن بچتی ہے، عوام. اصل اپوزیشن جو ہے سول اپوزیشن، وہ عوام ہے، وہ مفلس، وہ لوگ، وہ بے بس لوگ، وہ ہماری تاجر برادری جو اپنا رول پلے کر رہی ہے. آپ ان کو بھی لے رہے جو آپ کے لیے آپ کے بجٹ کا بہت بڑا حصہ رول پلے کرتے ہیں، جو اس کے اندر آپ اپنے ٹیکس دیتے ہیں. وہ صرف کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے جو 6 جگہ ٹیکس کا سسٹم کیا ہوا 1 ونڈو کر دیں.
آپ لگائیں اتنی آپ کی یہ چیزیں انہوں نے آپ کو جو تجاویز دی ہے اس پہ عمل درآمد کریں. اس میں 19-20 ہے, اس کو آپ بیٹھ کے نیگوسیشن کر کے آپ چیزوں کو کریں. مثال کے طور پہ میں نے ایک بات دیکھی, ہارون رشید صاحب ایک صحافی ہے نا, وہ میں نے انہوں نے کوٹ کیا کہ آپ بتائیں کہ پورے جو پنجاب لاہور سے ٹیکس وصول کرتے ہیں وہ ہماری ایک لیاقت سپر مارکیٹ سے ملتا ہے ان کو وہ ٹیکس. تو یہ نا انصافیاں, عدل کا فقدان ہے, انصاف کا فقدان ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ حکمران ہی ہمارے ہیں, محبت والے ہیں, یا آپ کو لوگ اپنا ووٹ دیتے ہیں, اپنا قیمتی امانت آپ کے سپرد کرتے ہیں, آپ کیا اس کی امانت کی حفاظت کر رہے؟ بنائے نا آپریشن, آپ کیوں نہیں آسان کر رہے؟ آپ نے کہا تھا کون بنائے, آپ نے شبر زیدی صاحب آئے, انہوں نے بنا کے دیے. بھائی انہوں نے ہی بنانے نا, جو اس فیلڈ کا بندہ ہے وہ اس فیلڈ کے بندے کے وہ بیٹھے گا. ان کے تعلقات تاجر برادری سے ہوتا ہے, تاجر برادری کی جتنی سوسائٹی ہیں, جتنی فیڈریشن ہیں, آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے. سرور بھائی, آپ کو جب عمران خان صاحب کی حکومت آ رہی تھی, آپ کو بہتر امیدیں تھیں یا آپ کو اندازہ تھا کہ تبدیلی نہیں آنی؟ کیا آپ کی امیدیں کیا تھیں آپ کی جس وقت یہ حکومت برسر اقتدار آئی؟ تو یہ تھی کہ انشاءاللہ ہمارے ہے نا, ہمارا ملک نا ترقی کرے گا, ہمارے فنڈز بڑھیں گے, ہمارے ٹیکسز ہوں گے. آپ نے کہا کہ میں ٹیکس وصول کر کے, ٹیکس کو انکار کون کر رہا ہے؟ یہ ٹیکسز بیٹھے نا آپ کے پاس سارے معزز تاجر حضرات, ان سے پوچھیں یہ کوئی ٹیکس دینے سے منع کر رہے ہیں؟ یہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ پروسیس کو آپ نا ایزی کریں, ایک آدمی کو اچھی انڈرسٹینڈنگ کریں. جو کام آپ کے پیچھے ٹیبل نیچے ہو جاتا ہے وہ سر ٹیبل نیچے سارے کام ہو رہے ہیں. میرا باس کہتا ہے, میرا جاپانی باس کہتا ہے, یار آپ کے پاکستان میں مینج کرنا کوئی پرابلم نہیں ہے, آپ ٹیبل کے نیچے ہر کام مینج کر سکتے ہیں. یہ مینجنگ کے سسٹم ختم کریں نا سر, اب کریں اس ملک کے عوام کے مفاد میں فیصلے کریں. ہم نے کہا تھا ریاست مدینہ بنے گی, ریاست مدینہ میں تو عدل تھا, ریاست مدینہ میں انصاف تھا, ریاست مدینہ وہ حکمران ذمہ داری محسوس کرتے تھے کہ فاروق اعظم سے اگر پوچھتے ہیں کہ آپ حکمران ہیں, آپ کے پاس اتنا لمبا کرتا ہے, آپ کی ہائٹ لمبی ہے اور آپ کے اتنا بڑا کرتا کیسے آپ کے پاس؟ تو بیٹا کھڑا ہو کے کہتا ہے میں نے اپنے حصے کی جو تھا کپڑا وہ میں نے ان کو دیا, اس لیے ان کا یہ سوٹ تیار ہوا ہے. آج پوچھ سکتے ہیں, آپ احتساب کر سکتے ہیں کرپشن کا, آپ احتساب کر سکتے ہیں آٹا مافیا کا, آپ احتساب کر سکتے ہیں آئل مافیا کا, آپ احتساب کر سکتے ہیں دودھ مافیا کا, آپ احتساب کر سکتے ہیں اسکول مافیا کا. نہیں کر سکتے سر, اس لیے کہ وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں میں, وہ خود بیٹھے ہوئے, ان کی رشتے داری. سر تو آپ کے احتجاج کا کیا طریقہ ہوگا؟ سرور اعجاز قادری صاحب, کیا احتجاج کا طریقہ ہوگا, مجھے یہ بتا دیں بس. 2 جنوری کو انشاءاللہ تعالی نمائش سے نکلیں گے اور پورے پاکستان کے تمام 39 ڈویژن کے اندر, پاکستان کے 39 ڈویژن کے اندر یہ ہم جامع قلعہ تک مارچ کریں گے انشاءاللہ, اور تمام لوگوں سے ملاقات کریں گے, دستخط کی مہم چلائیں گے. ہم جو ہو سکے گا ہمارے سے اس ملک کے لیے, اس قوم کے لیے, اس عوام کے لیے, جس سے ہمارا وعدہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو آئینہ بھی دکھائیں گے, بتائیں گے سول اپوزیشن ہوتی کیا ہے. سول اپوزیشن ہماری عوام ہے, سول اپوزیشن ہمارے وہ بے بس وہ لوگ ہیں جو اس ملک کی خدمت کر رہے ہیں, ہماری وہ تاجر برادری ہو, ہمارے وہ شعبہ جہاز سے تعلق رکھنے والے لوگ ہوں, وہ بے روزگار نوجوان ہوں, وہ یونیورسٹی اور کالج کے وہ لوگ ہوں جن کے پاس فیسیں دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, جن کے اس کے بعد پیسے دینے کے بعد ٹیکس دینے کے بعد آپ یہ جو بار بار کہتے ہیں نا کیا برابر والے ملک دیکھو, تو جائے برابر والے ملک کی تنخواہیں بھی دیکھیں, جائے برابر والے ملک کی فیسلٹیز بھی دیکھیں. اگر وہ فنڈ آپ کو ٹیکس دے رہے ہیں تو وہ ان کو اسکول فری ہے, ان کو تعلیم فری ہے, ان کو صحت فری ہے, ان کو اسپتال فری ہے, ان کو یہ سب چیزیں فیسلٹیز بھی تو مل رہی ہیں. ہر بندہ ٹیکس دے گا. جب اس کو کہ آپ کراچی کے روڈ بنے ہوئے ملے, آج مجھے کراچی سے لے کے آپ کشمور تک چلے جائیں, آپ خیبر تک چلے جائیں, آپ مجھے بتائیے گا کتنے روڈ بنے, کتنی تعمیرات ہوئی ہے, کتنے ایجوکیشن میں آیا, کتنے اسکول پہ پیسہ لگا رہے ہیں, ہم کتنا تعلیم پہ پیسہ لگاتے ہیں. پتہ نہیں ٹیکس ہے کم. پورا کراچی اجڑ گیا ہے, پورا کراچی برباد ہو گیا ہے. مجھے بتائے کوئی ایک روڈ سلامت ہے؟ آج اتنے سالوں سے 3 مہینے کا کام تھا یہ روڈ, یہ ہمیں آج بسیں نہیں ہے شہر میں, جو اتنا بڑا سٹی ہے, آپ اس کے اندر آپ کے پاس بسیں نہیں ہیں. بالکل جتنی بسیں ہونی چاہیے سر. اب ظاہر سی بات ہے ابھی وفاقی حکومت نے صرف 80 بسز کے ساتھ ایک آپریشن چھوٹا سا شروع کیا ہے. صوبائی حکومت کا بھی کہنا ہے کہ 250 بسز جو ہے نا وہ لائیں گے. بہرحال بہت بہت شکریہ سرور اعجاز قادری صاحب, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, سربراہ سنی تحریک سرور اعجاز قادری ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے. شرجیل بھائی کیا کہیں گے سر, 2 جنوری کو آپ اس تحریک میں ساتھ ہیں سرور اعجاز قادری صاحب کے؟
میں جو بھی شخص جتنا جہاں بھی احتجاج کریں گے، کراچی کے تاجر ان کے ساتھ ہیں، چاہے وہ سنی تحریک کرے چاہے کوئی بھی کرے، ہم ہر جگہ اس وقت جو ہے ان کے ساتھ ہیں۔ ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتاتا چلوں، پورے پاکستان کے تاجروں نے 13 جنوری کو لاہور میں اپنا کنونشن کال کر لیا ہے، تو تمام تاجر وہاں بیٹھیں گے سر جوڑ کے، اور آئندہ ہم اپنے لائحہ عمل کا اعلان 13 جنوری کو لاہور سے کریں گے۔ ٹھیک، لیکن بات یہ ہے کہ اس وقت ملک بہت پریشانی کا شکار ہے، اور یعنی پورے ملک کے تاجران جو ہیں، پورے ملک کے تاجران جو ہیں، اور پاکستان انجمن تاجران کے بینر تلے ہم لاہور میں بیٹھیں گے، اور وہاں بیٹھ کے ہم فیصلہ کریں گے، فیصلہ ہوگا کیا لائحہ عمل اختیار کریں، کیونکہ ہم نہیں چاہیں گے کہ اس ملک کی معیشت تباہ ہو، اس ملک کا تاجر برباد ہو، اس ملک کی عوام بھوک مرے۔ آپ ایک چیز یہ ان کی سوچ کے اوپر آپ دیکھ لیں، یہ بات کرتے ہیں کہ تاجر ٹیکس نہیں دیتے، 4200 ارب روپے ٹیکس اس ملک کے تاجروں نے اس سال دیا ہے، یہ صرف فیڈرل گورنمنٹ کو۔ پھر 277 ارب روپے ٹیکس کراچی کے تاجروں نے، 272 ارب روپے کا ٹیکس کراچی کے تاجروں نے سندھ گورنمنٹ کو دیا، اور پورے سندھ نے 5 ارب روپے کا ٹیکس دیا ہے سندھ کو۔ پھر پنجاب کے تاجروں نے الگ ٹیکس دیا پنجاب گورنمنٹ کو، کے پی کے نے الگ دیا ہے، یعنی میجر بلک جو ہے وہ تاجروں کی جانب سے ٹیکس لیتے ہیں۔ آج آپ میرے کو ایک بات بتائیں، آج میں سیلانی کا آپ نے دسترخوان دیکھا ہے، کبھی آپ نے سنا کہ وہاں سے کوئی بھوکا واپس گیا ہو؟ یہی قوم، یہی عوام وہ دسترخوان چلاتی ہے۔ کبھی آپ نے سنا کہ ایدی نے ایمبولینس نہیں دی ہو، ایدی کی ایمبولینس کا شارٹ فال ہو؟ یہی عوام، یہی لوگ چلاتے ہیں۔ اس ملک کا بجٹ کیسے اس ملک کے تاجر نہیں چلا سکتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہود و نصارہ سے دوستی کر لو یا اس ملک کے عوام سے دوستی کر لیں۔ ٹھیک ٹھیک ٹھیک، شکیل بھائی آپ ہمارے ساتھ رہیں گے، لیکن ہم یہاں ایک وقفہ لینا چاہیں گے، ناظرین وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ تو ہم کچھ بات کریں گے آنے والے سال میں کیا تبدیلیاں آ سکتی ہیں۔ ایک ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں انسا شاہ، وہ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے، وہ بتائیں گی کہ ٹیرو کارڈ جو ہیں مختلف پاکستان کے لیڈران کے، مختلف وزراء کے کیا کہتے ہیں، اس پہ بات کریں گے، لیکن یہاں ایک وقفہ، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال۔ ناظرین ہمارے ساتھ موجود ہیں آل سٹی تاجر ایسوسی ایشن کے چیئرمین جناب شرجیل گوپلانی صاحب۔ ہم بات کر رہے ہیں ٹیکسز کے حوالے سے، اور اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے ویڈیو لنک پر انسا شاہ نے، جو کہ ٹیرو کارڈ ریڈر ہیں اور ماہر علم نجوم ہیں۔ سب سے پہلے ہم ان کو خوش آمدید کہنا چاہیں گے۔ السلام علیکم انسا، آپ کو بہت بہت خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں۔ وعلیکم السلام، تھینک یو فار انویٹیشن۔ نہیں جی، بس آپ کا شکریہ، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا، آپ کو سال نو کی بہت بہت ہم ایڈوانس میں مبارکباد بھی دینا چاہیں گے، لیکن آج چونکہ میری طرف سے آپ کو بھی، تمام دیکھنے والوں کو نیا سال بہت مبارک ہو۔ جی بالکل، کیونکہ آج ہمارا اس سال کا یہ لاسٹ پروگرام ہے، تو اس لیے ہم نے سوچا کہ آپ سے ہم کچھ لوگوں کے حوالے سے جانیں کہ ان کا آنے والا سال کیسا رہے گا۔ اب سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمارے جو وزیر خزانہ ہیں شوکت ترین صاحب، ان کا آنے والا سال کیسا رہے گا؟ شوکت ترین صاحب کا اگر پہلے تھوڑا سا پاکستان پہ نظر ڈالتے ہیں، 2022 جو ہے اوور آل پاکستان کے لیے کیسا رہے گا، جو میں نے ذائچہ بنایا ہے پاکستان کے لیے، تو پاکستان کا جو اسینڈنٹ ہے سن سائن لیو بنتا ہے، اور اس کے 4th ہاؤس میں K2 جوپیٹر بھی ہے، اور 10th ہاؤس میں راہو بھی ہے ٹورس کے ساتھ، 12 ہاؤس میں مون کینسر مارس بھی ہے۔ اس وجہ سے 2022 اگر ہم کہیں تو بہترین سال، ایکسٹرا آرڈنری سال ہوگا انشاءاللہ پاکستان کے لیے۔ اس میں بہت سارے چینجز بھی نظر آ رہے ہیں، جیسے ٹریول ٹورزم بھی، اس کو بھی فروغ ملتا ہوا نظر آ رہا ہے، فوڈ کا بزنس ہے، یعنی کہ اکانومی جو ہے وہ گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے اوور آل پاکستان کی۔ اگر ہم سیاسی بات کریں، پالیٹکس کی بات کریں، تو دسمبر، جنوری اور فیب کا جو 3 مہینے جو ہیں وہ پولیٹیکلی اپوزیشن کے لیے اور گورنمنٹ کے لیے تھوڑا کریٹیکل ہو سکتا ہے۔ یہ دسمبر کون سے دسمبر کی بات کر رہی ہیں آپ؟ یہ ابھی جو دسمبر چل رہا ہے 2021 والا، جی، پھر 2022 جنوری اور 2022 فیب جو ہے، فروری جو ہے، یہ تینوں مہینے گورنمنٹ کے لیے بھی اور اپوزیشن کے لیے بھی تھوڑا مشکلات والا سال، یہ 3 مہینے جو ہیں وہ گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن اس کے بعد اگر پورا سال بھی دیکھیں تو حکومت کے لیے کافی چینجز مجھے بھی نظر آ رہے ہیں، حکومتی سطح پر کافی چیزیں جو ہیں وہ چینج ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ یعنی اسی پارٹی میں رہتے ہوئے چینجز نظر آ رہی ہیں یا حکومت تبدیل ہوتی نظر آ رہی ہے؟ نہیں، حکومت کی تبدیلی اس سال نہیں ہے، لیکن کچھ رد و بدل گورنمنٹ میں نظر آ رہا ہے۔
لیکن اگر ہم کارڈز کے حساب سے بھی دیکھیں، اگر میں دیکھوں تو کچھ دیکھیں، ڈیتھ کا کارڈ جو ہوتا ہے وہ ری جنریشن کا کارڈ ہوتا ہے، 5 آف کپس 10 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے. تو اوور آل پاکستان کے لیے یہ جو سال ہے وہ بہترین رہے گا. معاشی لحاظ سے اکانومی جو ہے وہ بہت گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. بہت سارے جو ادارے ہیں وہ گرو کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پاکستان کا جو بزنس ہے وہ کافی جو ہے وہ کامیابی کی طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. پیسہ کافی سارا آتا ہوا نظر آ رہا ہے. فورن ایڈ نظر آ رہی ہے. انویسٹمنٹ باہر کے جو کنٹریز ہیں وہ یہاں پر انویسٹمنٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. آپ یہ کارڈ بھی دے سکتے ہیں. یہ ایک 10 آف پینٹیکلز کا کارڈ ہوتا ہے جو ایک بہت اسٹرینتھ والا بہت اسٹرانگ کارڈ ہوتا ہے فائنینشلی. تو کافی فائنینشلی گرو کرے گا. یہ 2022 اور 2023 جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے پاکستان کے لیے. اچھا مجھے بتائیے، اگر ہم آپ سے پوچھیں کہ وزیر اعظم عمران خان کے ٹیرو کارڈز اگر دیکھیں تو اس میں کیا نظر آ رہا ہے آپ کو؟ کوئین آف کپس کا کارڈ ہے عمران خان صاحب کے لیے. تو ان کی جو اس وقت اسٹیبل ہی رہیں گے. اوبویسلی کنگ یا کوئین جب بھی ٹیرو میں آتا ہے تو اسٹیبلٹی رہتی ہے. ہاں یہ ضرور ہے ان کو مشکلات کا چیلنجز کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا 2022 میں بھی. کچھ ایسے فیصلے کرتے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں جس میں جو ہے وہ کافی کمپلیکیشنز ان کے لیے کھڑی ہو سکتی ہیں. ٹھیک. اچھا، پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول زرداری کا اگر میں آپ سے کہوں کہ ٹیرو کارڈ دیکھیں، کیونکہ منظور وسان صاحب نے کافی پیشن گوئیاں کی ہیں. انہوں نے کہا ہے کہ 2022 یا 23 میں شادی بھی متوقع ہے اور یہ شادی جو وزیر اعظم بننے کے بعد ہوگی. تو اس حوالے سے ذرا بتائیے گا آپ کے کارڈز کیا کہتے ہیں اس حوالے سے. جہاں تک شادی کی تعلق ہے بلاول بھٹو صاحب کے، شادی تو مجھے 2022 میں نظر نہیں آ رہی. شادی کے لیے اگر ان کا چارٹ دیکھا جائے، ان کا ذائچہ دیکھا جائے تو 2023 یا 24 میں ان کی شادی کا امکان ہے. یہ سال جو ہے شادی کا نہیں لیکن ان کی پولیٹیکل کیریئر کے لیے بہت امپورٹنٹ سال رہے گا. 6 آف سورڈز کا کارڈ ہے یہاں پر، 6 آف وانڈز کا کارڈ ہے، نائٹ آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے. انرجی مجھے ان کی کم نظر آ رہی ہے لیکن ان کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز مزید جو ہیں وہ تیز ہو جائیں گی. 6 آف سورڈز کا کارڈ ہے. ابھی بھی ان کے ارد گرد کچھ ایسے لوگ ہیں جو اندر ہی اندر جو ہیں ان کے خلاف ہو سکتے ہیں. ہو سکتا ہے انہی کی اپنی پارٹی کے اندر ہی کچھ ایسے لوگ ہیں جو کھچڑی پکاتے ہیں یا ان کے خلاف ہیں لیکن ان کو پتہ نہیں ہے اس بات کا. تو ہو سکتا ہے 2022 میں یہ ساری چیزیں ان کے سامنے ڈسکلوز ہو سکتی ہیں. ٹھیک. اچھا مجھے ذرا بتائیے گا کہ مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے اگر میں پوچھوں کہ ان کے ٹیرو کارڈز کیا کہتے ہیں تو آپ کیا بتائیں گی 2022 کے حوالے سے؟ دیکھیں اتنے کوئی پاورفل کارڈ نہیں ہے مریم نواز کے لیے. 8 آف سورڈز کے کارڈ ہے، پھر 2 آف سورڈ کا کارڈ ہے، نائٹ آف کپس کا کارڈ ہے. ایکٹیویٹیز وہ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. ٹریول بھی ہو سکتا ہے، وہ بیرونی ملک کا سفر بھی ہو سکتا ہے ان کا 2022 میں. لیکن 8 آف سورڈ اور 2 آف سورڈ یہی رہے گا کہ کانفلکٹڈ ہی رہیں گی. کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے پھڈے، لڑائی جھگڑے ان کے پارٹی کے اندر ہوں، پارٹی کے علاوہ دوسری پارٹیز کے ساتھ ان کے لڑائی جھگڑے پھڈے ہو سکتے ہیں. اور ہو سکتا ہے وہ کسی اور مطلب پریشانی کا سامنا ہی مجھے کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. کوئی حکومت میں آنے والی کوئی ایسی کوئی چیز مجھے نظر آئی، پازیٹیوٹی نظر نہیں آ رہی مریم نواز کے لیے. ہاں ان کی مقبولیت جو ابھی ہے، جو ان کا فیم ہے، پسندیدگی ہے، وہ برقرار رہے گی. اچھا پہلے تو شخصیات کے حوالے سے میں ذرا نواز شریف صاحب کے حوالے سے بھی چاہوں گا، ذرا بتائیے مجھے نواز شریف کا کیا کوئی ممکن ہے کہ وہ مستقبل میں پاکستان واپس آ سکیں یا لندن یعنی یو کے گورنمنٹ کی جانب سے کوئی ریلیف بھی مل سکتا ہے ان کو؟ اچھا میرے پاس وہ واپس آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے 2022 میں. ہو سکتا ہے 2022 کے اینڈ میں دسمبر میں ہو سکتا ہے کہ ان کی واپسی کا کوئی چانس بن سکتا ہے. لیکن اوور آل جنوری سے لے کر اگر نومبر کی کیلکولیشن یا کارڈز میں دیکھوں تو اس میں مجھے ان کی واپسی نظر نہیں آ رہی 2022 کے. اور 4 آف کپس کا کارڈ ہے. ان کی خواہش تو ہے واپس آنے کی، پارٹی دوبارہ جوائن کرنے کی، دوبارہ ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرنے کی، لیکن وہ آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے. اچھا اب مجھے بتائیے گا انسا کہ اگر ہم صحت کے اعتبار سے دیکھیں تو ہمارے ملک میں 2022 میں
صحت میں بہتری آئے گی یا نہیں آئے گی کووڈ کی صورتحال کے حساب سے؟ اور ویسے دیکھیں بہت اچھا سوال بھی ہے اور کارڈ بھی بہت اچھا ہے. کوئین آف پینٹیکلز کا کارڈ ہے تو یہ کوئین ہے اور پینٹیکلز ہے, اسٹیبلٹی نظر آ رہی ہے. تو ہمارے جو الحمدللہ ہمارے ملک کو کووڈ سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. تھوڑا بہت جو چیزیں اس کی وجہ سے شکار ہیں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گی. تو مجھے جو زندگی ہے معمولی زندگی بالکل ویسی نظر آ رہی ہے. تو ریگولر روٹین چلتا رہے گا. مجھے کوئی اتنا نقصان کا اندیشہ نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. اچھا, معاشی طور پہ آپ نے بتایا پاکستان کی صورتحال, شوبز کے حوالے سے کیا ایکٹیویٹیز پاکستان میں دیکھ سکتی ہیں 2022 میں؟ جی بالکل, میں نے ایسٹرالوجی کی کیلکولیشنز بھی کی تھی. اس میں بھی جو ہے بہت زبردست جو ہے مارس جو ہے وہ جو ہے 5th ہاؤس میں ہے. اور کارڈز کے حساب سے بھی دیکھیں کارڈ کتنا اچھا ہے. دا ایمپرر کا کارڈ ہے, دا ایس آف وانڈز کا کارڈ ہے. تو میڈیا نیوز چینلز نئے چینلز آتے ہوئے نظر آ رہے ہیں 2022 میں. اس کے علاوہ میڈیا انڈسٹری بہت گرو کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے. میڈیا میں جو پرائسز چل رہے تھے وہ ختم, فائنینشیل کرائسس چل رہے تھے وہ ختم ہوتے ہوئے کافی کم ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اگر ختم نہیں ہوں گے تو کم ہو جائیں گے ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. اچھا, بس لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا, کھیل کے حوالے سے پاکستان کرکٹ ٹیم کو کہاں دیکھ رہی ہیں 2022 میں؟ مختصراً بتا دیجیے گا. جی, دا ہائی پریسٹس کا کارڈ ہے, دا مون کا کارڈ ہے. تو پاکستان ٹیم کی جو پرفارمنس جو ہے وہ آن اینڈ آف رہے گی. اور میچز کچھ اچھے بھی نظر آ رہے ہیں, کچھ شکست بھی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ انسا, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ناظرین, ٹیرو کارڈ ریڈر اور ماہر علم نجوم انسا شاہ ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود تھیں. بڑی ملی جلی صورتحال انہوں نے بتائی ہے, لیکن بہرحال پاکستان کی معاشی صورتحال کے حساب سے جو باتیں بتائی ہیں وہ بہت امید افزا ہیں. شرجیل گوپلانی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر, فائنل کامنٹس لینا چاہوں گا. کچھ احادیث کا بھی آپ ذکر کر رہے تھے. دیکھیے, میں ایک چیز بتاؤں گا ریاست مدینہ کے دعوے داروں کے لیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں کا جو قیام کیا, اس کے فوری بعد یہودی مارکیٹوں کے مقابلے میں ایک بازار کا قیام کیا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تمہارا بازار ہے, اس سے کوئی زمین خرید یا عمارتیں تعمیر نہیں کرے گا, نہ تنگ کرے گا یہاں پہ کوئی. اس بازار میں ہر قسم کا کسی قسم کا کوئی ٹیکس نہیں ہوگا. یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح مسجد سب کے لیے مشترک ہے اس طرح بازار بھی سب کے لیے مشترک ہے. ساتھ ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب مکس, ٹیکس وصول کرنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. اور یہ حدیث ابن داؤد, مسند احمد الدرامی سے روایت ہے. اس کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی حدیث میں فرمایا ٹیکس لینے والا حوض کوثر کے جام سے محروم ہوگا. یہ صرف میں نے حدیث کوٹ کی ہے, یہ ریاست مدینہ کے دعوے دار اور ملک کو چلانے والوں کے لیے. سر, لیکن اگر ٹیکسز نہیں لی جائیں گے تو ملک یعنی اسلامی نظام حیات میں ٹیکس نہیں ہے, زکوٰۃ ہے, زکوٰۃ ہے, عشر ہے, خمس ہے. ان چیزوں کو آپ لاگو کر دیں. لاکھوں مربع میل پہ خلیفہ ثانی نے آپ کی حکومت اسٹیبلش کی اور 800 سال تک سلطنت عثمانیہ قائم رہی. وہ صرف آپ کی خمس, آپ کا جو ہے زکوٰۃ اور عشر, اس پہ قائم تھی. نبی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صاف فرما دیا کہ تم یہود و نصارہ جب تک تم ان جیسے بھی ہو جاؤ تو بھی وہ تمہارے نہیں ہو سکتے. جب ہمیں صاف طریقے سے بتا دی شریعت کیا ہے, اللہ تعالیٰ کا نظام زندگی جو ہمیں دیا گیا ہے اس پہ گزارنا. اس ملک کو اگر چلانا ہے, اس ملک میں لوگوں کے لیے بہتری کرنی ہے تو اسلامی نظام رائج کرنا پڑے گا. اور مسجد جو آپ کے مدینہ کے ریاست مدینہ کے دعوے داروں کو ریاست مدینہ اس کو بنانا پڑے گا. ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ شرجیل گوپلانی صاحب, آپ نے پروگرام کے وقت نکالا. اور ناظرین, آل سٹی تاجر ایسوسیشن کے چیئرمین شرجیل گوپلانی ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اگر ریاست مدینہ بنانا ہے تو پھر ٹیکس کو ختم کرنا پڑے گا. اسی کے ساتھ پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے. مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.